बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। तो इब्तदाई तौर पर हम ज़ाहिर है कि बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मामले पर। ज़ाहिर है कि मुसल्लत करदा जंग तो अपने मंतकी अंजाम की तरफ होपफुली जा रही है, लेकिन देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीज़ फायर और फिर किन बुनियादों पर कोई मुआहिदा हो सकता है, क्योंकि अभी एक स्लो प्रोसेस है। आसाब का इम्तिहान है। एक जानिब आबनाए हॉर्मस बंद है, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेड है। और नेवल ब्लॉकेड का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि 3 अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं गल्फ ओमान के पास। और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 2003 के बाद पहली दफ़ा ऐसा है कि 3 अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस खत्ते में मौजूद हैं। अब वजह क्या है इसकी? ज़ाहिर है कि और ख़ास तौर पर ये जो जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसको एक लंबा रास्ता इख्तियार करके भेजा गया है ताकि वो रेड सी से बचता हुआ आए। वहाँ पर हौसियों के मिसाइल हमलों का कोई ख़दशा था, तो उसकी बुनियाद पर। लेकिन यहाँ पर पहुँचाने का मकसद ये है कि अगर ब्लॉकेड करना है तो वो कोई जो लूप होल्स जिनका मैं तस्करा कर रहा था कल, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए आपको पता है कि कई शिप्स ऐसे हैं जो ईरानी भी शिप्स हैं, वो वहाँ से इस जो ब्लॉकेड को तोड़ते हुए निकल जाते हैं या इधर उधर से कन्नी कतराते हुए निकल जाते हैं। तो एक तो ये मरहला है। दूसरी जानिब ये है कि अब होगा क्या। अब जो बयानबाजी शुरू हो गई है वो आप सबके सामने मौजूद है। अभी मैं देख रहा था तो बड़ी दिलचस्प एक डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्रुथ सोशल पर बयान। वो कहते हैं कि ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ नॉन न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून। और उसके अंदर बेसिकली जो उनकी जो तस्वीर है, मैं ये देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। वो सुल्तान राई साहब होते थे हमारे पास, वो माशाल्लाह से बड़े वो ललकारते थे, और लेकिन वो गंडासे के साथ होते थे, दिस गाय इज विद अ गन। तो अब ये क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं? और आप ये देखें कि दिस सीन सीम्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, या वो मीम्स वगैरह जो बन रही होती हैं तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन ही सीम्स सो इंस्पायर्ड कि उन्होंने ये दिया है। तो व्हाट डज दैट मीन कि क्या का जो होता है ना सुल्तान रही हम कहते हैं, जो वो होते हैं जेम्स बॉन्ड। तो आप इनको उसी तनाजुर में देखें कि ये जनाब देखिए किंग्स चार्ल्स भी गए हुए हैं। हाँ। तो वो आपको कि वो जेम्स बॉन्ड वाला जो है ना वो वाइब देना चाह रहे थे कि बॉन्ड, हाँ। जेम्स बॉन्ड आप कहते होंगे ट्रंप, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं, अब मौला जट है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, सुल्तान राई हैं, क्या बनने की जेम्स बॉन्ड है सर। मैं खावर साहब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड सर, इससे पहले कि क्या डिमांड्स हैं, क्या आपके जहन में आया जब आपने पहले ये तस्वीर देखी? आप भी बड़े माशाल्लाह अच्छे, यू आर अ वेल ड्रेस्ड पर्सन। ये क्या है इनके बारे में जो एक संजीदा तबसरा हो रहा है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक डिरेंज पर्सनैलिटी है। उनका दिमागी जो है संतुलन जो है वो मानसिक वो बैलेंस जो है वो खो चुके हुए हैं। अच्छा। अमेरिका के अंदर कोई भी थोड़ा बहुत भी जो समझ बूझ रखता है वो कहता है कि ये इंतहाई बेवकूफ़ी वाला काम है। आपने बात की सुल्तान राही की, तो वो ज़ाहिर है वही बस इंटरटेनर, हॉलीवुड की बात की, वहाँ पे भी जो एक्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं। इस शख्स की वजह से पहले गजा के अंदर हमने जेनोसाइड होते हुए देखा, उसके बाद हमने देखा कि अब ईरान के ऊपर जिस तरह जुल्म हुआ, मतलब ज़ाहिर है इन्हीं की आशीर्वाद थी तो इजराइल ने हमला किया। लिहाजा इनके इस एक्ट को लेके मैंने जो अभी तबसरा देखा है, ख़ास तौर पर अमेरिका का जो अपना मीडिया है वो कह रहा है कि इससे कोई ज़्यादा कोई बेवकूफ़ शख्स हो नहीं सकता जो इस तरह की अभी भी ये कहता है नो मोर नाइस गाय। जी भाई, आपने इससे पहले 40-50 दिन जो है नो मोर नाइस, उसमें नाइस गाय थे। आपने जो है 46,000 जगहों के ऊपर ईरान के ऊपर आपने बॉम्ब मारे। स्कूल के बच्चों 176 जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको आपने हलाक किया, पूरे ईरान को तबाह बर्बाद किया, शहीद किया। उसके बाद फिर भी कहते हैं कि मैं अभी तक नाइस गाय हूँ। अगर ये उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अभी तक नाइस गाय था, तो इसके बाद उन्होंने क्या करना? सर वो जब एक ईरानी जहाज जो डुबोया था टॉर्पीडो मार के, तो उसके बाद एक के बाद दूसरा टॉर्पीडो मारा गया, तो उससे पूछा गया कि जी ये टॉर्पीडो क्यों मारा है? ये ट्रंप का अपना बयान था। उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू टेक एनी प्रिजनर्स। एक वो स्टेटमेंट। टोमाहॉक जो मिसाइल्स मारे थे वहां पर स्कूल पे, तो एक के बाद दूसरा, एक मिसाइल लगा, फिर वो प्रेयर रूम की तरफ वो बच्चे गए, तो फिर दूसरा मिसाइल आके लगा। और इस मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है ये बड़ा जो एक सबमरीन से लॉन्च किया जाने वाला, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाने वाला मिसाइल है,
اس کے اوپر سر ٹارگٹ تک پہنچتے ہوئے کیمرہ تک لگا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر مڈ کورس کریکشن کی بھی سہولت ہے, یعنی کہ یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میزائل نے کہاں جا کے لگنا ہے اور کیا نقصان دینا ہے. امریکہ کے اندر ایک بڑی کتاب آج کل پڑھی جا رہی ہے, دا ڈینجرس کیس آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس کے اندر 60 جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کے انٹرویوز ہیں, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو مختلف ان کی حرکاتوں سے اطلاعات ہیں ایز اے بزنس مین اینڈ آن ورڈ ان پالیٹکس, وہ ساری انہوں نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے کہ ذہنی طور پر یہ شخص ٹھیک نہیں ہے, اور یہ شخص جب امریکہ چھوڑ کے جائے گا, جب صدارت ختم ہوگی تو امریکہ ایک مختلف نقشہ پیش کرے گا. اس کے اوپر اب مزید جو ہے چودھری صاحب, یہ جو تصویر ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی ہے, نو مور مسٹر نائس گائے, کچھ ظاہر ہے کہ توجیہات جناب خاور گمن صاحب نے بھی پیش کی, حسن نے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کی, لیکن ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو اب تو خیر کیا کہنا کہ کیا زیب دیتا ہے نہیں دیتا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ان کی واٹس ہز مائنڈ سیٹ, واٹ ڈو یو میک آف اٹ سر؟ نہیں, جو بھی وہ کہتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے, اور جو وہ کہتے ہیں میں دنیا کو جنگوں سے پاک کر دوں گا, ہاں جی, تو سب سے بدترین جنگ تو وہ خود کر رہے ہیں, اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ ساری نفی کرتی ہے. تو اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ مسٹر ٹرمپ اسٹینڈس فار دس, اور ہی ول ایکٹ لائک دس, اور ہی ول ڈو دس, اور ہی ول ناٹ ڈو دس, کوئی چیز ممکن نہیں رہی. یعنی ہی کین سٹوپ اینی لو اینڈ ہی کین ٹاک اینی تھنگ ویری ہائی, کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور جو کیا جائے گا وہ تباہی بربادی کے علاوہ اس کسی چیز کی کوئی وہ یعنی جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہی. تو یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے دنیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی, اور ابھی بھی نہیں اندازہ کہ اب یہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی پائیدار امن کی طرف جانے والے ہیں یا نہیں, اور انہوں نے کیا ٹولز اور کون سی حکومتوں کو اور کون سے انڈیویجولز کو انگیج کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جن کو کرنا چاہیے تھا عوامی جمہوریہ چین اور روس, ان سے بات کر کے اور وہیں ایران کو بھی بٹھا لیتے اور اپنا بھی کوئی بندہ بیٹھ جاتا تو بات چیت ختم ہو جاتی. یہ اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں. ابھی اسرائیل کے بھی عزائم جو ہے وہ ابھی بھی تباہی بربادی سے اس کا جی نہیں بھرا, اور امریکہ یہ ادھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی فوج جمع کر رہے ہیں اور اتنے جہاز لے کے آئے ہیں, تو یہ مزید تباہی بربادی کی طرف جانے کا منصوبہ ہے اور باتیں امن کی ہیں. سو یہ ایسی سچویشن ہے, ٹرمپ کے بارے میں کوئی بندہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگلے لمحے کیا کرنے والے ہیں. ایسے ہی ہے حسن صاحب, ایک چیز تو یہ ہے نا کہ سیز فائر ہوئی تھی, اس کے بعد پروگریس ہو رہی تھی, اور ظاہر ہے آپ بارہا یہ مینشن کرتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل صاحب کا, وزیر اعظم پاکستان کا اسحاق ڈار صاحب کا, یا انسنگ ہیروز جن کا تذکرہ خاور گمن صاحب کرتے ہیں سفارتی محاذ پہ, کتنی کوششیں اور انتھک یعنی کہ جاگراتے جو چلتے ہیں اس وقت بھی جاری ہے. لیکن امریکنز کی طرف سے اور خاص طور پر ٹرمپ کی جو سنجیدگی کا اندازہ ہے وہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو ہماری کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا دنیا کی جو کوششیں مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے پر چیز آگے بڑھتی. لیکن جو ایک فوجی پروجیکشن 3 ایئرکرافٹ کیریئرز بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو فوجیوں کی تعیناتی ہے, اسلحہ جو لا کے وہ بھر رہے ہیں. ابھی جو یہ خبر ہے کہ جی ٹرمپ ٹیلز ایڈز ٹو پریپیئر فار ایکسٹینڈڈ بلاکیڈ آف ایران, یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی پریزیڈنٹ ہیز انسٹرکٹڈ ایڈز ٹو پریپیئر فار ایکسٹینڈڈ بلاکیڈ آف ایران. اور پھر یہ یو ایس آفیشلز نے بتایا ٹارگیٹنگ دا ریجینز کافرز ان ہائی رسک بٹ ٹو کمپیل اے نیوکلیئر کیپیٹولیشن تہران ہیز لانگ ریفیوزڈ. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ تیل کے بنیاد پہ ان کو لگتا ہی یہ ہے ٹرمپ صاحب کو کہ اگر ہم پریشر ڈالیں گے یہاں سے تیل کی ترسیل نہیں ہو پائے گی تو ان کی کنویں, حالانکہ ان کی جو تیل پروڈیوس ہوتا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن میں جاتا ہے. تو ایرانی کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دے آر پلئنگ اے لانگ گیم اینڈ دے وانٹ ایران ٹو بلنک. ایشو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کر رہے ہیں یہ دھمکیاں دیتے ہیں, ہمیشہ جب بھی دھمکی آتی ہے تو ایرانینز کا موقف پہلے کے مقابلے میں مزید سخت ہو جاتا ہے. یعنی وہ تو یہ ایک بات ابھی ساری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ
ایران کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیتا. ٹھیک ہے. جب ایرانیوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو وہ پھر کسی قسم کا پریشر کیوں لیں گے؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا جی ماشاءاللہ وہ بڑے سینسیبل ہیں, یہ ان کا سٹائل رہا ہے, یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. جو لوگ جانتے ہیں یہ کئی باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو نا شروع سے ایسے ہی ہیں, شروع سے ایسے ہی ہیں. وہ یعنی جب وہ بلینئر نہیں تھے وہ تب بھی انہوں نے دنیا کو تاثر دیا ہوا تھا میں بلینئر ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو یہ چیزیں رہی ہیں, وہ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہی ہیں. اچھا ایک چیز آپ یہ بات دیکھیں کہ جہاں پر جس کو ان کو وہاں پر جو لگے کہ جی ان کے لیے جو چیز کارآمد ہے یا جہاں سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پر وہ تعریف کرتے ہیں. جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی حیثیت رکھتی ہے چیز ان کی نگاہ کے اندر, اس کو وہ پریز کریں گے, چاہے وہ کنگز چارلز ہیں, چاہے وہ فیلڈ مارشل ہیں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں نے ان کے انتخاب کے اندر دعائیں کی تھیں. یہاں سے ہم نے ویلاگ سنتے تھے, ان کی گفتگو سنتے تھے, ٹویٹس دیکھتے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آئیں گے, بس آ جائیں, ٹرمپ آ جائیں. کیملا ہیرس جو ہے وہ ان کی ہار کی جو ہے وہ امید کرتے تھے, دعائیں کر رہے تھے, تو دعائیں قبول ہوگی ان کی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بن چکے ہیں, اب ان کے ایکشنز کے اوپر جو وہ نالا ہیں, وہ ان کی ناراضگی کی مین وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ نہیں ہے کہ وہ جنگیں کر رہی ہیں, کچھ قسم کام کر رہی ہیں. ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ایک شخص جو اس کو عدالت نے سزا سنائی بھی ہے, وہ اس وقت بطور مجرم جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہے, وہ پاکستانی حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرے. حالانکہ وہ ایبسلوٹلی ناٹ آزادی والے جو ہے وہ لوگ تھے, لیکن وہ آزادی والے لوگوں نے بیسیکلی ذہنی طور پر غلامی کے تصورات میں گئے خود ہی تصور کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنیں گے تو پھر یوں پریشر آئے گا, پھر یہ ہو جائے گا. تو اس قسم کی جو ذہنی توازن ان لوگوں کا درست نہیں تھا. امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. امریکن پریزیڈنٹ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کریں. اس وقت جو یہ جسچرنگ ہے, پوسٹنگ ہے, یہ ایران کو اپنا جو ہے دباؤ کے اندر لانے کی کوشش ہے. وہ دباؤ کے اندر تو آتا نہیں ہے. میں نے بات کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ جب بھی وہ اس قسم کی پوسٹنگ کرتی ہیں ایران کا جواب اور موقف اس سے سخت ہو جاتا ہے. لیکن میں تو جن لوگوں کی باتیں کر رہا تھا تو ذہنی توازن کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ان لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. چلیے ٹھیک ہے, اب میں ذرا خاور گمن صاحب کی طرف آ جاؤں. خاور گمن صاحب, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مقصد یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک اور کہا نا کہ ایران ہیز جسٹ انفارمڈ اس, یعنی کہ ایک اتنے لوگ جن کا اپنا پرائیڈ انٹیکٹ ہے آفٹر جو جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی, ان کی قیادت کو شہید کر دیا گیا. ٹرمپ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران ہیز جسٹ انفارمڈ اس دیٹ دے آر ان اے اسٹیٹ آف کولیپس, یعنی کہ وہ رو رہے ہیں, دس رہے ہیں کہ جی اسی تو برباد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. دے وانٹ اس ٹو اوپن دا ہارمز اسٹریٹ ایز سون ایز پاسبل, وائل اف آئی ریمبر کریکٹلی کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے جو ٹرمپ صاحب نے جو زبان استعمال کی تھی وہ ٹی وی پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. As soon as possible, as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter. What does that mean? مطلب ایرانیوں نے آپ کو لگتا ہے, I mean, I cannot buy this. امریکہ یہ سمجھتا ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ, جو ان کے سیکرٹری بیسنٹ بھی ہے, سیکرٹری کامرس, ان کا بھی بیان آیا, اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو کا بلاکیڈ کریں گے, ایران کی جو آئل انڈسٹری ہے وہ امپلوڈ کرے گی, اس کا سسٹم امپلوڈ کر جائے گا, ان کے جو پائپ لائنیں پھٹ جائیں گی, وہ ختم ہو جائیں گے. آلریڈی وہاں پہ اکانومی بہت زیادہ خراب ہے, پتہ نہیں $1 کا ریال پر 1.3 ملین ملتے ہیں, وہ ساری صورتحال سب کے سامنے. تو ایران اپنے گھٹنوں کے اوپر آ جائے گا. اب یہ ایک اور اندازہ ہے امریکہ کا, امریکہ جو لگا رہا ہے. اس کا جواب جو ایک تو ایرانی جو لیڈرشپ وہ دے ہی رہی ہے, لیکن آن گراؤنڈ بینگ اے رپورٹر مائی سیلف, ہم تو حقائق کی بات کرتے ہیں, وہ تبصرے تجزیے یا اس میں خواہشات والی بات نہیں ہے. جو ایران سے خبر آ رہی ہے کہ ان کے پاس 90 ملین بیرل جو ہے آئل سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے, جو کہ 60 دن تک وہ کر سکتے ہیں. وہ ہے. ساتھ میں ان کی آلریڈی جو انہوں نے وہ مختلف جو مینز استعمال کر کے, طریقے استعمال کر کے وہ تیل تھوڑا نکال بھی رہے ہیں, وہ بھی ہے, وہ پائپ لائن بھی ہے کہ ہاں. تو کیا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جو ہے یہ بلاکیڈ, یہ شاک جو ہے ابزارب کر جائے گا یا نہیں کرے گا. اور اسی کے ساتھ جڑتا ہوا واقعہ جو کل اوپیک سے یو اے نکلا ہے, جی جی, وہ بھی اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ باقی جو ممالک ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں, اوپیک کے جو کنٹریز ہیں,
اور کیونکہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یو اے ای نے یہ قدم اٹھایا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ ہے کارٹلائزیشن ختم کرنے کے لیے، کارٹلائزیشن ختم کرنے کے لیے نہیں. دیکھیں امریکن کرنسی سویپ، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم یو اے ای کو نکال کے یا اوپیک کو توڑتے ہیں تو اوپیک ظاہر ہے وہ سارا کنٹرول کرتا ہے نا پرائسز اینڈ پیداوار کو. سو وہ جو ہے ایک ان کی جو ابو دھابی سے فجیرہ ایک پائپ لائن ہے جو ڈیلی 1.7 سم تھنگ ملین بیرل، تو اس سے بھی وہ تھوڑا سا وہ تیل نکالتے رہیں گے اور اپنی مرضی سے اب وہ اس کو 24/7 استعمال کریں گے، کیونکہ اوپیک کی جو ان کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے پر ڈے یا پر جو بھی آپ کے وہ اسے نہیں پڑ جائیں گے. سو وہ اب مختلف ہیلے بہانے، مختلف طریقے اس وقت امریکہ استعمال کر رہا ہے کہ کس طرح ان جو ہے طاقت کا استعمال کرتے مجبور کیا جائے ایران کو کہ ایران گھٹنے ٹیکے. اس کے اوپر قطر کے ان کے جو وزیر ہیں ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فروزن کانفلکٹ بن گیا کوٹ ان کوٹ، فروزن کانفلکٹ کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ اسی ہوا جو کہ لگ رہا ہے کہ یہ بلاکڈ کنٹینیو کرے گا اور آئل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ساڈا کی بنے گا، دنیا کا کی بنے گا، ساڈا بھی کی بنے گا، ساڈا دا بھی کی بنے گا. تو وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے دنیا کے لیے. اور اب اگین the Mr. Nice guy, what he decides in coming few days, that will be very important to see. میں نے پچھلے دنوں تذکرہ کیا تھا نا کہ ان کی تو آئل کی ٹریڈ 5.2 ملین بیرل پر ڈے جا رہی تھی، ساڈا تو وک رہا ہے. لیکن look at the inflation that you have caused in United States اور people are crying over there as well. یورپین یونین کے جو جی جی چوہی صاحب، یہ ایک چیز تو یہ ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جیسے یو اے ای نکل گیا اوپیک سے، لیکن یہ اس صورت میں فجیرہ کے ذریعے آئل ٹرانسمٹ کر سکتا ہے یا بھیج سکتا ہے کہ جب جنگ بندی رہے اور پھر یہ ہے کہ حالات ایسے رہے. اگر جنگ دوبارہ شروع خدا نخواستہ ہوتی ہے تو پھر تو ایران ان تمام پلیسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، باب المندب کو بھی بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو یہ فجیرہ کی پائپ لائن ہے پہلے بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، دوبارہ کر سکتا ہے. تو ایران کی بھی تو ان چیزوں پہ ڈیولپمنٹس پہ نظر ہوگی یہ جو ساری ہو رہی ہیں اس دوران. اوبیسلی ایران نہ تو اکیلا ہے اور نہ اس کا موقف جو ہے اس میں کوئی کمی، یعنی ایک بڑی پکا حتمی قسم کی ان کی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہمیں ملٹری کی طاقت سے ڈرا دھمکا کر اب مطلب ہمارا بازو مڑوڑ کر آپ لوگ کوئی ہمارے سے نہیں منوا سکے. اب میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کے اگلے پلانز کیا ہیں، اتنی فوج ادھر کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ ایسے آیا دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری ہے؟ تو اگر تیاری تھی ہے تو پہلے کیوں یعنی سیز فائر کیا؟ اور اب جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روس ایک بالکل ہی واضح موقف کے ساتھ فیلڈ میں آ گیا اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھی، اور چائنا از ناٹ فار بیہائنڈ، اور بہت سارے دوسرے ملک بھی اس وقت ایران کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان حالات میں کوئی عالمی جنگ کے لیے صف بندی ہو رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کا آپ خود دیکھ رہے ہیں شرازہ بکھر رہا ہے. یو اے ای کا اوپیک کی اس سے نکلنے کا تو مطلب صاف یہ ہے کہ 12 میں سے اب 11 رہ گئے ہیں، لیکن اس کے نکلنے کا امپیکٹ یہ ہے کہ یو ول ہیو نو کنٹرول اوور دی پروڈکشن اینڈ پرائسز آف آئل پیٹرولیم پروڈکٹس. اپنی مرضی سے جو مرضی ریٹس وہ بناتے پھریں گے. اور یعنی اس وقت یو اے ای کی اپنی جو طوائف الملوکی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ شارجہ جو ہے ایک اپنے آپ کو اس میں سے علیحدہ کرنا چلا. حالانکہ شارجہ اور دبئی کا ایک پلی کا فرق ہے بس، یہ پلی کے اس طرف شارجہ ہے، اس طرف دبئی ہے. ایسے اچھا ابھی مطلب ہے بہت ساری فریگمنٹیشن اور نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں، لیکن پہلا جب تک گیم کا پہلا راؤنڈ دس وے اور دیٹ وے ختم نہیں ہوتا اور کوئی صلح کے چارٹر پر کسی ڈیمانڈ کے اوپر کسی جگہ پر کوئی ایگریمنٹ نہیں سائن ہو کے امپلیمنٹ ہوتا، وی ریئلی کین ناٹ جمپ ٹو دس کنکلوژن اور دیٹ کنکلوژن. اور اسرائیل کی آپ ان کی دیکھتے نہیں ویڈیو، جس طرح کا ان کا ماحول بنایا ہوا ہے تباہی بربادی کا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ میں حسن صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نکلا جا رہا ہے، لیکن یو اے ای نکل رہا ہے اپنے حساب سے، لیکن دیٹ وونٹ بی اے فرسٹ.
قطر نکل چکا ہے 2019 میں, پھر ایکواڈور اور انگولا بھی اس میں سے نکل چکے ہیں, بہت بڑا امپیکٹ نہیں آنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ایک چیز یہ ہوگی کہ اپنی مرضی کی پرائس اور جو ظاہر ہے نقصانات بھی ہوئے ہیں اپنی پروڈکشن, تو ان کا بھی ازالہ کرنا ہے کہ اس اوپیک کے اس میں سے نکل کے یا اوپیک پلس میں سے نکل کے. دیکھیں بات اس ٹائم یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب اوپیک سے نکل گئے ہیں, یہ بیسکلی دوبارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ شاید ایک پریشر بلڈنگ بھی ہو سکتا ہے. اب کل مستقبل کے حوالے سے تو ہم کیا سرائیاں کر سکتے ہیں, یعنی وہ ہم حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے, اب اس حوالے سے یعنی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کوئی 2-4 دن کی بات ہے, اس ویک میں ہی شاید امید ہے کہ ویکنڈ تک آپ کو امریکہ سے جو پاکستان کی کاوشیں اور کوششیں ہیں اس سے متعلق اچھی خبر سننے کو ملے. میں تو اس حوالے سے پر امید ہوں, یعنی کہ وہی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اپریل کے اینڈ تک. جی ابھی ہاں نہیں, پاکستان امریکہ سے خبر آئے گی, امریکہ سے خبر آئے گی, امریکہ سے خبر آئے گی انشاءاللہ, اور وہ اچھی خبر ہوگی. میرا دل کہہ رہا ہے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے, اس ایفرٹ کے اندر کامیابی کتنی ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہماری جو سنسیئرٹی ہے, ہماری جو ایفرٹس ہیں, جو ہماری کوششیں ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی دنیا کی مختلف جو ہے وہ قوتیں ساتھ شامل ہیں, اور وہ بھی اس قیام امن کو پائیدار اور یعنی ایک فارمولہ ایسا جو ہے وہ مرتب کرنا چاہتے ہیں جو دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہوں. ٹھیک ہے, تو اس فارمولے کے اوپر کام جاری ہے. دونوں اطراف سے اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ ریجڈنس شو ہو رہی ہے, لیکن مجھے کبھی امکان ہے کہ ایک تو ایران ابھی اپنی ریوائز پروپوزل جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ ریوائز کر رہی ہیں. سیکنڈ, امریکہ بھی کچھ اپنی فلیکسیبلٹی جو ہے, جو اپنا موقف ہے اس کے اوپر شاید لے آئے, تو 2 دن انتظار کر لیں. سامنے ہے کہ ایران ایکسپیکٹڈ ٹو سبمٹ ا ریوائزڈ پیس پروپوزل سون, تو 2 دن آپ انشاءاللہ 2-3 دن آپ انتظار کر لیں, انشاءاللہ ایک اچھی خبر آئے گی, اور وہ دنیا کے لیے ایک اطمینان کا جو ہے وہ. خاور گھمن صاحب اس سارے تناظر میں, ہاں جی آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری, مجھے پتہ نہیں کیوں بڑی اس سے وہ کہتے ہیں گھبراہٹ کہیں یا ایک بے چینی, اس ساری سچویشن میں نیتن یاہو از کوائٹ, اسرائیل کی خاموشی اس سارے چکر میں یہ سمجھ سے بالا تر ہے, اور یہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی وہ بھی پکا رہا ہوگا آئی ایم شیور. وہ دیکھیں, وہ تو آپ نے دیکھا 2 دفعہ جب بھی معاملات بہتری کی طرف گئے, اس نے درمیان میں اس کو سبوتاژ کیا. جی ایسے تو ابھی تک تو جو اسرائیل کی بیڈنگ پریزیڈنٹ ہم کر رہے ہیں نا, آئی ایم ناٹ اے نائس گائے, اور ایئر کرافٹ کیریئر بھی بھجوا دیے. دیکھیں ابھی تک ایک فیئر اسیسمنٹ ہے کہ $50 ارب امریکہ کا نقصان خرچہ آیا اس جنگ کے اوپر. لہٰذا میرا یہ خیال ہے, تبصرہ آپ کہہ سکتے ہیں, اسیسمنٹ کہہ سکتے ہیں, دوبارہ جنگ نہیں کرے گا امریکہ کسی بھی صورت میں. لیکن ان کی اکانومی بھی تو سائز کتنا بڑا ہے. سر نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کا انہوں نے $290 بلین کا نقصان کر دیا ہے. بلاکیڈ اگر میں کمپلیٹ کروں آرگومنٹ, تو وہ بلاکیڈ رہے گا, وہ دوبارہ امریکہ ایران کے اوپر بام نہیں پھیلے گا, نمبر 1, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہے, اگین بات کرتا آپ کا سوال بنیادی, وہ اگر دوبارہ ریپیٹ کر دے میں اس پہ دوبارہ آ جاؤں. اسرائیل کی خاموشی, وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. اچھا, کہ اسرائیل would wait until something happens, تو وہ اس کو سبوتاژ کرے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو سامنے رکھے ہوئے ان کی بڈنگ کر رہے ہیں. ایران کا جو معاملہ ہے, ایران دیکھیں دو ایشوز کے اوپر ایران کی طرف سے ٹوٹل نو ہے, بڑا سا نو ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں آپ. رائٹ ٹو یورینیم انریچمنٹ, وہ پرسنٹیج کے اوپر بات چیت ہوگی, وہ 2% کرنا ہے, 3% کرنا ہے, 1%. وہ پہلے کہتے ہیں ہم ایگری کر چکے ہوئے ہیں, آپ آ جائیں 2015 کے ایگریمنٹ کے اوپر, نمبر 1. نمبر 2, اب آپ نے ہرمز وہ پرانے مزے نہیں ملنے, وہ جڑے سی نا 27 فروری والے, وہ کہ ہم پری سٹیٹس پہ چلے جائیں بغیر ان کی وار ریپریشن کی دیے, بغیر پرائمری سیکنڈری ان کی جو سینکشنز اٹھائے ہوئے, اور یا بغیر ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں, کچھ نہ کچھ دنیا کو ون از کنیکٹڈ ٹو. لیکن ہارموز کے اوپر وہ اپنا کنٹرول کسی نہ کسی صورت میں ضرور رکھے گا. وہ ٹول کی شکل میں رکھیں, اپنا ملٹری پریزنس. امریکہ بھی تو یہ کر رہا ہے کہ پہلا نیوکلیئر, میں نے 2 ایشوز تو کہا, لیکن پہلے ہارموز کا معاملہ ہوگا, بعد میں دیکھا جائے گا. ہارموز از سی بی ایم اینڈ دس از دی مین ڈیل, نیوکلیئر. اچھا, نیوکلیئر پہ اسی پہ رہیں گے. وہ میں نے بتا جو آلریڈی اس میں دے چکے. ہارموز کے حوالے سے ابھی جاپان نے جس طرح پیمنٹ کی, اور وہ وہاں سے جو ہے وہ ٹول پے کر کے نکلے ہیں, جب
مختلف ممالک نے کیا, تو اب امریکہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں گے. لیکن ایک سوال ہے, کیا امریکہ پوری دنیا کے اوپر یا آدھی دنیا کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے؟ اور اگر لگاتا بھی اقتصادی پابندیاں, تو کیا وہ ممالک آپس میں کہہ دیں ہمارے پر جو امریکہ کی جانب سے آ گئی پابندی, ہم آپس میں کاروبار شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا نقصان ہوگا امریکہ کو. تو لانگ ٹرم کے اندر اسٹیٹ آف ہرمز کی جو بندش ہے یہ مستقل مجھے دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو پرائمری یا سیکنڈری ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ریلیکس ہوں گی, اور موسٹ لائکلی جو جلد انشاءاللہ اچھی خبر آنی ہے, بس آپ اس کا انتظار کریں, وہاں سے کوئی ایسا فارمولہ آ جائے گا جو اسٹیٹ آف ہرمز سے متعلق بھی ہوگا اور جو سینکشن سے متعلق بھی ہوگا اور جو مستقبل کا لائے عمل ہوگا. ایران اپنا کنٹرول نہیں چھوڑے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. چودھری صاحب, یہ بیسیکلی کل بھی جاتے جاتے وہ خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ یار آپ شرارت اینڈ میں کرتے ہیں, آپ سوال معاملہ اس وقت اٹھاتے ہیں جب بات نہیں ہو پاتی. لیکن میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ جب گزشتہ سال مارکہ حق ہوا تھا, بنیان مرصوص ہوا تھا, تو ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ بلاول صاحب ایک وفد لے کے دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے تھے اور پاکستان کا موقف بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے پیش کیا تھا. اس میں شہری رحمان بھی تھیں, باقی فیصل سبزواری صاحب بھی تھے, اور بھی کئی لوگ تھے جو اس میں شریک تھے. اس دفعہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے, لیکن اس دوران ہمیں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی, اور مارکہ حق ماشاءاللہ بھی اینیورسری بھی ہونے والی ہے. اور آئی ایم شیور کہ جب وہ ڈیلیگیشنز بھی آئے تھے, ڈیلیگیشن کیا تھا, امریکہ لیڈ کیا تھا سب سے. ہاں جی, نہیں میں نے کہا ابھی جو آئے تھے تو اس دوران بھی ہمیں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی نا. تو آپ کی کوئی رابطے, کوئی بات چیت, کوئی ملاقاتیں ظاہر ہے کہ ہوتی ہوں گی لیڈر سے پیپلز پارٹی کے. واٹ آر دے سیئنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں, ابھی تک وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تو ہے کہ وہ اسٹیٹس کو ابھی اسٹرینتھن کرنے کے موڈ میں ہے. یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پیپلز پارٹی والے جو ہیں مسلم لیگ ہے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کسی مہم کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا خود ہی لیڈ کرنے اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی کوئی مہم چلانے والے ہیں, تو یہ غلط ہے. البتہ حکومتی یعنی جو کیا لفظ تو میں نہیں غلط بولنا چاہتا, یعنی جو لوگ یعنی ان کے چمچے وغیرہ ہیں وہ آج کل ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ صدر صاحب کی جگہ کسی اور کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن اس کی کوئی تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی. تو ابھی یہ ماحول بنا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی واضح طور پر وفاقی حکومت کو گرانے کی کسی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہو, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں کیونکہ یہ ڈومیسٹک ایشو نہیں تھا. میں جاننا جو چاہ رہا تھا چودھری صاحب, میرا سوال یہ تو ظاہر ہے, یہ تو آپ آگے کے اس پہ پہنچ گئے اور ظاہر ہے کہ آپ کا تجزیہ بڑا ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے, لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس خدشے کا اظہار کیا, تو یہ پیپلز پارٹی اتنی دور دور کیوں ہے؟ وائل دے یوز ٹو پریز دیم سیلف, اور ظاہر ہے کہ جو رول تھا وہ بڑا زبردست بھی تھا, تو اس وقت وہ بھی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ہو سکتے تھے نا. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی لمبی چوڑی دوری نظر نہیں آئی. اچھا, وہ نہیں چاہتے تھے سندھ کا گورنر کنٹینیو کرے, تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تبدیل کر دیا گیا. اچھا, تو ابھی ریسنٹلی بھی صدر کے ساتھ کافی ان کی تفصیلی میٹنگز ہوئی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی اور گورنمنٹ کے لوگوں کی, اور صدر صاحب اس وقت بھی چائنا کا دورہ کر رہے تھے. تو جو چیز مسنگ ہے وہ پیپلز پارٹی جو بیڈ گورننس ہے, جن کو یہاں تو لوگ دودھ اور شہد کی نہریں بنا کے پیش کرتے ہیں, وہ ان کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں اس سے کیا غرض. تو وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک اس سے فاصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ناکام کوشش ہے. پیپلز پارٹی کو لوگ جو ہے نا وہ حکومت کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتے ہیں. اچھا, بیڈ گورننس سندھ کی بات کر رہے ہیں, کہاں سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ آج گورنر جو آپ کی جگہ میئر کراچی لاہور بیٹھے ہوئے تھے, اچھا, وہاں پر بیٹھ کر جناب پنجاب میں لاہور کے ہونے والی ترقیاتی منصوبوں کو جا کر انہوں نے چیک کیا ہے. یہ دوری ہے, یہ تو قربت ہے. میں پروجیکٹ لے کے جائیں گے واپس کراچی کے اوپر, دیکھیں وہ عمل کیا جائے, ہاں اس کو ریپلیکیٹ کریں گے یا کچھ طرح کی چیز کریں گے. تو بیسکلی نہیں, لیکن چوہدری صاحب نے ایک بات کہی اینڈ میں, تو نہیں ہے, یہ تو قربتیں ہیں زیادہ. ایک جو بات کہی چوہدری صاحب نے کہ وہ بیسکلی بیڈ گورننس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن پیپل تھنک کہ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. لیکن ان کمپیریزن اگر ہم سندھ کی گورننس کی بات کریں اور پنجاب کی گورننس کی بات کریں, تو پھر کس کی بیڈ گورننس کی بات ہوگی؟ یہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ سمجھا سکیں. پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے نا, آپ کبھی وہاں سے اسلام آباد سے
تشریف لائیں یہاں. آپ کو لاہور میں ہی ان کی گورننس دکھا دیتے ہیں, دفتروں میں آپ کو بھیجتا ہوں 2-4 جگہ, مجھے کہیں کام کروا دیں پیسے دیے بغیر. یہ بہت برا حال ہے یہاں. سر ہم تو کراچی کے ڈسے ہوئے سر, ہم نے تو گورننس وہاں جس شیپ میں دیکھی ہے کہ مریخ پہ بہتر سڑکیں ہیں, اور یہاں پر بھائی سندھ کی جو نہیں پشاور جائیں, کے پی کے اندر آپ جائیں, وہاں تو یعنی ٹھیک ہے سر, کرپشن تو یعنی نام کی آپ کہتے ہیں کرپشن, وہاں پر تو خود یعنی جو ود ان پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی جو آئی ڈی پیز کے پیسے کھا گئے, کبھی کہتے ہیں کہ رمضان پیکج کے پیسے کھا گئے. اب تو الزامات ایسے لگ رہے ہیں کہ رمضان پیکج کے جو اگر حکومت جو وہاں کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان پیکج کے یونیورسٹی آف پشاور کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی کے پی کے اندر, وہ احتجاج کر رہے ہیں, بلدیاتی نمائندے سڑکوں پر رل رہے ہیں. کے پی کے اندر حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جو لوکل باڈیز کے حوالے سے جو کہتے تھے کہ یہ جمہوریت کی نرسری ہے, ہم مضبوط کریں گے, ولیج کونسل کو مضبوط کریں گے, فلاں کریں گے. خان صاحب نے نا یعنی کوئی 100 مرتبہ یہ بات کی ہوگی. عملی طور کے اوپر اس وقت وہاں پر جو لوکل باڈیز یعنی جو ہو بھی چکے ہیں, یعنی ان کے اپنے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی اختیارات نہیں دے رہے. سہیل آفریدی صاحب کی جو کامیابی انہوں نے اپنے نام کی ہے, وہ کپتان چپل سے لوئی وتان تک کا سفر انہوں نے کامیابی سے عبور کیا. اب وہ